अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं बराबरी पार्टी के चेयरमैन जवाद अहमद साहब। क्यों उन्होंने पार्टी बनाई है, उनका मकसद क्या था, इतनी बड़ी जमातों की मौजूदगी में क्या ये पार्टी सरवाइव कर सकेगी? ये जो दावा करते हैं कि ये मज़दूरों की पार्टी है, मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है, रोज़ वो अपना कंटेंट बना रहे होते हैं, रोज़ वो आपको याद दिला रहे होते हैं कि ये है आपकी पार्टी, बाकी जमातें कुछ नहीं कर सकती। क्या ये हकीकत है? क्या उनको आखिर कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी उम्मीद है कि लोग उनकी पार्टी की तरफ आएंगे? आइए उनसे पूछते हैं। जवाद साहब, वेलकम टू द शो। सर, व्हाट इज़ योर होप एंड व्हाट इज़ योर ऑप्टिमिज्म? क्यों आप अभी तक इतनी मेहनत से लगे हुए हैं इस पार्टी के लिए? क्या है आपको होप इस कौम से कि जी आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखिए जी, आई डिराइव माई होप्स फ्रॉम द बुक्स दैट आई रेड, फ्रॉम माई एनवायरनमेंट। मेरे वालदैन दोनों थे, वो प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के। एंड देन माई ओन विल ऑल्सो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं एक इंसानों के साथ मुखलिस आदमी हूँ और मैं ईमानदार एक आदमी हूँ। तो मुझे ज़रूर इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है, महंगाई है और परेशानी है लोगों को, आम लोगों को, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो तो इतनी यहाँ से पार्टियों की मौजूदगी में आपकी पार्टी के पास ना तो उतना सरमाया है और आप बात करते हैं कि जी मैंने जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं उनको भी नहीं लेना। आप बात करते हैं कि जी दूसरी पार्टियों को, ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, जो उसके दीवाने हैं इमरान खान के, उनको भी नहीं लेना। और आप जो नाम इस्तेमाल करते हैं जी, कुछ नादान हैं, कुछ जाहिल हैं और कुछ बेगैरत हैं। हाँ, अब ये जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इनको सुन के कौन जुड़ेगा आपके साथ? वही जुड़ेंगे जो गैरतमंद होंगे, और वही जुड़ेंगे जो जहालत से बाहर आएंगे, और वही जुड़ेंगे जो नादानी से निकलेंगे। क्योंकि देखें, एक बात समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, मेरे ख़्याल में, वो पावर के लिए जब स्ट्रगल करती हैं हम्म, तो वो सबसे पहले अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो और अपने नज़रिए को सामने लेके आती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान के अंदर यही काम नहीं करती। वो सिर्फ एक दूसरे से लड़ती हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं और इस तरह चलती हैं। अब ये जो माहौल है इस तरह का, उसके अंदर एक ऐसी पार्टी जो नज़रियाती पार्टी है, पहले चंद साल तो हमने सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टो बोला। मतलब मैं 2018 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं कोई किसी किस्म की इधर उधर की बात करता ही नहीं था। हम्म, तो जब मैंने ये इलेक्शन लड़ा और मैंने 3 लोगों से लड़ा, मैं ये थोड़ा सा जवाब 1 मिनट में और लूँगा, वापस वहीं पे आऊँगा जो आपने सवाल पूछा था। जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैंने इमरान खान, शहबाज शरीफ हम्म, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने लड़ा इलेक्शन। इसका मतलब ये था कि ये सेरेमोनियल इलेक्शन था, मैं जीत तो सकता नहीं था इनसे। और ये अपने अपने पार्टीज़ के हेड्स थे, क्योंकि आसिफ ज़रदारी भी नहीं लड़े थे और नवाज शरीफ भी नहीं लड़े थे, और इमरान खान तीसरे हेड थे। तो शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इमरान खान, यही 3 हेड थे अपनी पार्टीज़ के। मैं स्पेशली आखिरी दिन तक इंतज़ार करता रहा कि किन कॉन्स्टिट्यूंसी से ये लड़ रहे हैं, ताकि मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कागजात जमा कराऊँ, जिसकी वजह से मुझे कराची सिर्फ 1 दिन पहले जाना पड़ा, क्योंकि इधर मैंने जमा कराए 2, इमरान खान का और शहबाज शरीफ का, फिर वहाँ पहुँचा। क्यों सारा कुछ किया? इसलिए क्योंकि मैंने तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं था वोट लेने के लिए। हम्म। मैंने पार्टी बनाई है हदायत देने के लिए लोगों को, और बनती भी इसीलिए है पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी लोगों को हदायत देती है। लेकिन बगैर वोटों के आप कैसे? आप एक बात करते हैं कि जी मैंने वजीर आज़म भी नहीं बनना, मैंने इलेक्शन भी नहीं लड़ना। जी, आप ही हैं जो बराबरी पार्टी का फेस है। मुझे कोई और बंदा नज़र नहीं आता बराबरी पार्टी का आपके अलावा। ऑनेस्टली जब हाँ मैं जी, सोशल बिल्कुल मीडिया ठीक। पे जाता हूँ तो देर इज़ ओनली जवाद जी, अहमद। जी, जी। यू हैव नो अदर पर्सन इन योर प्लेस। तो हमें तो ऐसे लगता है जैसे आप फॉलो कर रहे हैं इमरान खान को। नहीं, इमरान खान के पास तो बड़े बड़े सरमायादार जागीरदार जब मौजूद वो थे। भी नया नया आया था तो वो भी अकेला अपनी एक गाड़ी हाँक रहा होता था, खुद ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता था। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान को ये लिफ्ट नहीं कराते थे ये अमीर लोग, हम्म, और मेरे से तो अमीर लोग भागते हैं। देखें, दोनों में बड़ा फ़र्क है। इमरान खान को जब लिफ्ट करानी शुरू की इन लोगों ने, इसने दोनों बाजू खोल के सबको कहा कि आ जाओ। वो उससे पहले इसको लिफ्ट नहीं कराते थे। उसकी बड़ी वजह सिंपल थी। इमरान खान हदायत देने नहीं आया था इस मुल्क, इस कौम को। इमरान खान तो हदायत लेता रहा बाद में अपने मालिकों से, जिनके बूट पॉलिश किए। ये आया था सीटों के चक्कर में, ये आया था वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में। हुआ क्या कि इसने इलेक्शन लड़ा 1997 में, 97 में। तो ये 8 सीटों से लड़ा, 8 सीटों से हार गया और ज़मानतें ज़ब्त हो गई। दोबारा फिर ये इलेक्शन लड़ा। फिर ये जब लड़ा तो
پرویز مشرف کے انڈر لڑا 2002 میں، اور پرویز مشرف کی وجہ سے اس نے سیٹ اس نے میاں والی کی گفٹ کی، اور باقی اس کی ساری پارٹی پھر ہار گئی، اپنی بھی سیٹیں ساری پارٹی کی۔ اس کے بعد 2008 میں بوائک آؤٹ کر کے اس نے اپنی عزت بچائی، اور 2013 میں پھر آپ کو پتہ ہے 2009-10 سے اسٹارٹ ہوا بوٹ پالش اور جلسے اور یہ وہ۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان سے آپ میری کبھی بھی کسی صورت میں مواصلت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جگیردار سرمایہ مافیا قبائلی سردار پیر مرشد یہ میری پارٹی میں آ ہی نہیں سکتے، ان کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ابھی تک پڑھے لکھے مڈل کلاس سے لوگ کم آ رہے ہیں ابھی تک، کیونکہ وہ زیادہ تر ابھی انہی تینوں پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو انہی تینوں پارٹیز کے اندر سے میں کوئی لوگ نہیں لینا چاہتا۔ بلائنڈ کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ آپ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پھر اس ملک میں جمہوریت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں وہ نادان ہیں، وہ جاہل ہیں، یا پھر آپ بغیرت کا ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کے لوگ ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور بالکل ایسا ہے، جو اپنے مفادات کو دیکھنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ نہیں تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ پرٹیکولر پارٹی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے تحریک انصاف ہے، چاہے نون لیگ ہے، یا پھر برابری پارٹی ہے، تو وہ تو اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، اپنے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو جوائن کرتے ہیں نا۔ تو پھر آپ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ نادان ہیں، یہ جاہل ہیں اور یہ بے غیرت ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، زیادہ تر لوگ میں ہمیشہ کہتا ہوں نادان ہیں جو کسی بھی پارٹی میں ہے اس وقت۔ میں تو عمران خان کی اسپیشلی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ عمران خان نے میرے پیچھے گالم گلوچ بریگیڈ لگایا ہوتا ہے، اور وہ ان کی اس نے آپ یہ سمجھے زندگیاں تباہ کر دی ان لوگوں کی۔ یہ کرتے ہیں فوش گالم گلوچ، یہ کرتے ہیں ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں لوگوں کو جانور کہتے ہیں، ان کے پیشوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بس یہی ہے طریقہ انصاف اصل میں۔ اچھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس حد تک نہیں ہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں سب کے خلاف بات کرتا ہوں، لیکن میرے خلاف کبھی بھی گالی بریگیڈ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آئی۔ میں تو روز کوئی نہ کچھ، ابھی میں نے بلاول بھٹو زرداری کو کہا کہ یہ جاگیردار کا بیٹا ہے، اور منیر نواز کو کہا کہ یہ سرمایہ دار کی بیٹی ہے، تو ان میں سے تو کسی نے مجھے گالی بکنی نہیں شروع کی۔ عمران خان کا ایشو ہے صرف یہ، اس لیے میں پھر کیا کرتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کی پارٹی میں اسپیشلی ہیں تو سب میں نادان لوگ زیادہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ، اور میں بتاتا ہوں آپ کو میں کیوں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں۔ اس کے بعد تھوڑے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، جو کہ ایکچولی وہ جو آپ نے کہا کسی نہ کسی مطلب کی وجہ سے مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا لوور کلاس کے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شہرت، پیسے، یا کسی نہ کسی کام نکلوانے کے معاشی لیے، مفاد بھی تو ایک میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، وہ دوسرے جاہل ہیں۔ وہ تیسرے جو ہیں وہ وہی ہیں جو گالیاں نکالتے ہیں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بغیرت اسی لیے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو ماں بہن کی گالی نکالتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اور کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو صرف یہ کام کرتے ہیں، کوئی لاجیکل گفتگو تو وہ کر نہیں سکتے۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو یہ کہہ کہ فائدہ کیا لیتا ہوں، مجھے تو نقصان ہوگا الٹا۔ دیکھیں میرا اپنا ہی خیال ہے کہ جو ہماری بات ہے 7 سال ہو گئے ہیں، کسی کو سمجھ اگر نہیں آ رہی تو وہ نادان یا جاہل تو ہیں ہی، کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خود مسائل کا شکار ہیں ان کے بعد واحد رستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ منظم کریں ایک ایسی پارٹی میں جس پارٹی پہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مافیاز، پیر و مرشد اور قبائلی سرداروں کا راج نہ ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر لوگ یہ بات سننے کے بعد یا تو سائلنٹ رہتے ہیں تو وہ نادان ہیں، اگر وہ آگے سے آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ لوگ ٹھیک ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ان کے ساتھ مفاد ان کا وابستہ ہے، وہ اپنے آپ کو پاور دینے کے بجائے ان کو پاور دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے کچھ کریں، تو وہ جاہل ہیں۔ اور باقی لوگ جو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں وہ بے غیرت ہیں، کیونکہ بات جو میں کر رہا ہوں یا تو اس بات کی آپ اوتھینٹسٹی کے اوپر میرے ساتھ بحث کریں نا۔ اس ملک کے اندر 24 کروڑ لوگ ایسے ہیں، ان سے زیادہ بلکہ، جن لوگوں کے مسائل ہیں اور ان کا ایک بھی نمائندہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مراد صحیح سے بھی شروع کریں نا، لوگ کہتے ہیں جی مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ مڈل کلاس کا نہیں ہے، وہ تھوڑا سا اپر مڈل کلاس سے ہے۔ تاج گل سے آپ شروع کر لیں، کوئی 2-4 اور نکال لیں، باقی سارے تو وہی ہیں پی ٹی آئی کے۔ یہ آپ کا جو معیار ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دولت مند ہو اور وہ جو ہے سائملٹینیسلی وہ لوگوں کے لیے اچھا بھی سوچتا ہو؟ تو اس میں کوئی گواہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے یا پیسے ہیں یا وہ اپر مڈل کلاس کا بندہ ہے تو وہ بھی تو پروگریسو ہو سکتا ہے نا، اس میں کیا گواہت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، فرض کریں وہ سیاست کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی انڈسٹری کا مالک ہے،
یا ایک آدمی ہے جو سیاست کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک جاگیردار ہے یا ایک قبائلی سردار ہے. اب اس کی جو ذاتی تشخص کے اندر جو اس کی چیزیں ہیں وہ ہیں کہ وہ ایک اچھے گھر میں رہتا ہے, لوگ اس کو آ کے صاحب صاحب کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ملازمین ہیں ان کو وہ کوئی نہ کوئی تنخواہ دیتا ہے. تو اگر وہ آدمی خود ہی پاور میں آنا چاہتا ہے تو وہ آ کے یہ تو کر نہیں سکتا نا, کیونکہ اس کے بعد فرض کریں انڈسٹری میں 10,000 بندہ ہے جو مزدور ہے فرض کریں, اور 10,000 بندے مزدور جو ہیں ان کو وہ منیمم ویج جو آج کل تقریباً کہتے ہیں 40,000 کے قریب ہے, وہ 40,000 ایک کو ادارے کو دیتا ہے. کیا منیمم ویج ان کے لیے کافی ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب اس کو زیادہ کرنی چاہیے. کیا وہ 40,000 اپنے مزدوروں کو زیادہ پارلیمنٹ میں ویج کر کے ₹1,00,000 بنا کے ان کو ₹60,000 اور دے گا؟ وہ نہیں دے گا. اس کے مفاد کے خلاف ہے یہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ایک نیا ایک شوشہ ہے یا پھر آپ اس کے اوپر بات ہونے لگ پڑی ہے کہ جی اس ملک کے اندر زیادہ صوبے بنائے جائیں. جی. اور اس کو کرنے والے کون ہیں؟ اس کو جو بات کو کرنے والے ہیں وہ میاں عامر محمود ہیں. مطلب اتنے بڑے گروپ کے مالک ہیں وہ, پنجاب گروپ آف کالجز کے, اور جس کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے یا جس کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے وہ سپیریئر گروپ کے مالک ہیں. بہت بڑا جو جسے کہہ لیں کہ کالجز کا ایک گروپ ہے. وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہاں پر اس ملک کے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے, ان کو خوراک نہیں ٹھیک ملتی, ان کو تعلیم نہیں ملتی, ان کی ہیلتھ کے پرابلم ہے. تو اس کا جو حل ہے, یہ وہ حل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کا حل ہے کہ زیادہ صوبے بنا دیے جائیں تاکہ ان لوگوں تک جو سہولتیں ہیں وہ پہنچ سکے. تو حل تو وہ بھی دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس حل نہیں ہے وہ حل نہیں دے سکتے. وہ تو کہتے ہیں صوبے نئے بنا دیں, پارٹیوں کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں, صوبے بنائیں اور غریبوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں تو کاغذی حلوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ فرض کریں یہاں پہ آپ کے ایک کیمرہ مین ہے, یہاں پہ ان کو فرض کریں ₹40,000 ملتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ₹1,00,000 ملنا چاہیے. تو کیا میاں عامر محمود یا سپیریئر کالج کے جو مالک ہیں کیا وہ ₹1,00,000 کریں گے منیمم ویج اس ملک کے؟ وہ ایک ریسنٹلی ایک تھنک ٹینک بھی ہے جس کا نام ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. وہ کہتے ہیں جب یہ صوبے بنیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا, لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایکسیس ٹو ہیلتھ, ایجوکیشن اور چیزیں بڑھ جائیں گی. تو ان کے پاس تو بڑے وہ دعوے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں. آپ کیمرہ مین پہ پھنسے ہوئے ہیں, آپ مزدور کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں جو صوبے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں وہ بڑے صوبوں میں آج تک یہ لوگ ان لوگوں کو کچھ نہیں دے سکے. جیسے مثال کے طور پہ منیمم ویج کتنی ہے, سوشل سیکورٹی ہے کہ نہیں, پینشن ہے کہ نہیں, کیا اس ملک کے اندر کسی کو اولڈ ایج بینیفٹس ملتے ہیں, کیا اس میں اوور ٹائم ملتا ہے, اس ملک کے اندر نہیں ملتا. آپ جن کی باتیں کر رہے ہیں سارے سرمایہ دار جو ہیں ان کے جو جتنے بھی ملازمین ہیں کیا ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے؟ تو جب ان کو ادھر نہیں ملا تو یہ ان کی باتیں کون سنے گا اور کیوں اس کو مانے گا؟ لوگ سن رہے ہیں, پورا ٹی وی چینلز, پورا مین سٹریم میڈیا یہی باتیں کر رہا ہے. اس لیے کہ مین سٹریم میڈیا بھی انہیں کا. مین سٹریم میڈیا میں کون ہے؟ سارے کے سارے جو آپ کے جتنے بھی مین سٹریم میڈیا کے مالکان ہیں وہ خود کیپٹلسٹ ہیں سارے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر کوئی غریب آدمی کو سیاسی طور پہ منظم کر رہا ہے یہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کرے؟ وہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ ڈر رہا ہے. وہ ڈر رہا ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آج اس ملک کے اندر سے پولیس اور جتنی بھی ایجنسیز ہیں اور جتنے نظم و نسق کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ ان کو ختم کر دیں. لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود بخود وہ نکالیں گے راہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں گے اور جو چیز اٹھا سکیں گے وہ اٹھا لیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں یہ سرمایہ داروں کو پروٹیکٹ کرنے کے. یہ تو ریاست کا کانسیپٹ ہی یہی ہے. دیکھیں لینن نے کہا تھا کہ جو ریاست ہے اس کی کتاب لکھی تھی, اس نے ریاست اور انقلاب, اسٹیٹ اینڈ ریولوشن. اس نے کہا تھا کہ ریاست خود ایک اوپریسو ادارہ ہے. یہ ایک ایسا اوپریسو ادارہ ہے جس کو اس ملک کی رولنگ کلاس چلاتی ہے, اور پھر اس ادارے کے اندر اس کے کمپوننٹس جو ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اوپریسو ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو لوگوں کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں, جیسے پولیس ہے, جیسے جیل ہے, جیسے جوڈیشری ہے, جو کہ لوگوں کو ان کے رائٹس لینے کے لیے جب وہ کوئی منظم کام کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی روکتے ہیں. مثال کے طور پہ جوڈیشری ہماری جو ہے, ہمارے جو قوانین ہیں وہ کوئی بھی ایسا قانون اس وقت ایسا نہیں ہے جو عام لوگوں کو ایون منظم ہونے دے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے, اس کے اندر تھوڑے سے لوگ ہیں, وہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں آپ یونین ہی نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کی نفری اتنی نہیں ہے. حالانکہ
ہیومن رائٹ ہے یہ اس کا کہ وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ چاہے 10 بندے بھی کام کر رہے ہیں نا تو وہ یونین بنائیں اور اپنے رائٹس کے لیے اپنے مالک کے ساتھ بات کر سکیں, بارگیننگ کر سکیں. آپ نے ان کا رائٹ ہی ختم کر دیا ہے. تو چاہے جوڈیشری ہو, چاہے جیل ہو, چاہے وہ پولیس اسٹیشنز ہوں, پھر انکم ٹیکس ہو, یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ بیسیکلی اوپریسو ہیں. کس کے لیے؟ عام آدمی کے لیے, غریب کے لیے, امیر کے لیے نہیں. کیونکہ امیر تو ایک ٹیکس کا لوئر رکھ کے نا اپنے سارے معاملے حل کروا لیتا ہے. آپ پر ایک کیس ہوا تھا, لیسکو نے کیس کر دیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے ساتھ بیتی, اور عام آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں تو رگڑے کھا رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو برابری پارٹی کا کیا منشور ہے؟ ابھی مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی, جیسے آپ کیمرہ مین کی بات کرتے ہیں, ایک ڈرائیور کی بات کرتے ہیں, برابری پارٹی میں شامل کیوں ہو؟ اس کے لیے انسینٹیو کیا ہے؟ اس کے لیے لیڈرشپ انسینٹیو ہے نا. میں کیوں نادان, جاہل و بغیرت کہتا ہوں؟ پہلی بات ہوئی کہ میں سب کو بغیرت نہیں کہتا, میں بہت کم لوگوں کو بغیرت کہتا ہوں جو گالم گلوچ کرتے ہیں فوش, اور اپنے امیر لیڈروں کے لیے یا ارب پتی خرب پتی لیڈروں کے لیے, اور ان کے چمچے ہیں یہ سارے. میں نادان لوگوں کو کہتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ جب تک اپنی پارٹی نہیں بنائیں گے, دیکھیں میں ان کو ایون ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑیں گے جن دنیا میں انقلابات ہوئے ہیں, آپ اس کو چھوڑیں گے وہ کس نظریے پہ ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایران میں تو اسلام کے اوپر انقلاب ہوا, شیعہ اسلام ان کا تھا, انہوں نے اس پہ انقلاب کر دیا. اسی طرح اور بھی اس طرح کے انقلابات ہوئے ہیں جو کسی اور نظریے پہ ہوئے ہیں. لیکن ایک کچھ انقلابات ایسے ہوئے ہیں جیسے رشیا ہے, جیسے چائنا ہے, جیسے کیوبا ہے, ان کے اندر سوشلسٹ انقلابات ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ان کی بات کرتے ہیں. اس میں عام لوگ نکلے, انہوں نے منظم کیا اپنے آپ کو, اور انہوں نے ریاست جو ہے اپنے قابو میں کر لی. کتنے عرصے کے لیے کی, یہ علیحدہ بحث ہے. کیا ابھی تک وہ ہے, یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن انہوں نے کی اور کافی عرصہ وہ اس پہ بیٹھے رہے. مطلب رشیا میں تو 1917 سے لے کے 1995 تک ان کی حکومت رہی ہے. تو جو تقریباً آپ سمجھے 8 دہائیاں بن جاتی ہیں. اسی طرح اب ہم واپس آتے ہیں کہ ایسے ملک جہاں پہ سوشلزم نہیں تھا, لیکن انہوں نے ایسی پارٹیز بنائی کہ جن پارٹیز نے عام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا. انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے. لیبر پارٹی کا مطلب بھی وہ لیبر کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے. آج بھی ادھر پاکستانی جتنے بھی لیبر پارٹی میں, چاہے وہ صادق ہے, وہ جو جس کے خلاف عمران اپنے جلسے اپنے سالے کے لیے چلا گیا تھا, سابقہ سالے کے لیے, کہ جی یہ لڑے گا لندن میں صادق خان کے خلاف. ہاں جی. تو مطلب اس نے ہی خیال آیا کہ وہ پاکستانی نژاد آدمی ہے, تو کم از کم اس کے سامنے ایک خرب پتی آدمی لڑ رہا ہے, وہ بھی صہیونی جو نظریات رکھنے والا, وہ, اور عمران خان اس کو کرنے چلا گیا تھا سپورٹ. تو صادق خان جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک بس ڈرائیور کا بیٹا ہے. پہلی اس کی جو کریڈینشل ہے. دوسرا, مطلب اس کا باپ بس ڈرائیور تھا. دوسرا, وہ ایک مسلمان بس ڈرائیور تھا, مطلب کہ مسلمان مائنورٹی میں. تیسرا, وہ ایک پاکستانی مسلمان بس ڈرائیور کا بیٹا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ ایک تھرڈ ورلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے. وہ کوئی مطلب وہ عمان سے نہیں ہے, امیر ملک سے, کوئی غریب سے ملک سے آیا. اور چوتھا, وہ ایک ایکسپیٹریٹ کا بیٹا ہے, اس کا باپ یہاں سے ہجرت کر کے گیا تھا. یہ چاروں چیزیں صادق خان کے خلاف جاتی ہیں, لیکن لیبر پارٹی نے اس کو میئر آف لنڈن بنا دیا. یہ پارٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جو یہ کر سکتی ہیں, اور کوئی نہیں کر سکتا. ایون اگر آپ امریکہ میں دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی جوائن کرے گا آپ اس کو ٹکٹیں دیں گے, جی, وہ آپ کے ایم پی ایس بنیں گے, وہ آپ کے ایم این ایس بنیں گے. ایگزیکٹلی. یہ ابھی ریسنٹ ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے, بلدیاتی الیکشن پنجاب میں, اس کے لیے قانون سازی ہو گئی ہے. اور آج کی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر الیکشن لڑے گی. اس الیکشن میں خود دیکھ لیں آپ, برابری پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی. ہم بالکل کھڑے کریں گے. افسوس کی بات صرف یہ ہے یاز صاحب, میں ایک پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ چونکہ آج بات کر رہا ہوں, مجھے بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے. زیادہ تر پوڈ کاسٹ کرنے والے لوگ جو ہیں بڑا سطحی علم ہوتا ہے, اور وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے, چرب زبانی کر کے, اور میرے خیال ہے مسالہ جو آج کل بک رہا ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. ڈیمانڈ بھی ہے, ضرورت بھی ہے. ہاں جی, اور وہ اس کے اندر سے ہی نا کوئی نہ کوئی مسالہ نکال کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں. تو یہی ان کی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے. اور وہی لوگ اس وقت جو وہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری لینگویج میں شوبز میں کہ ہٹ ہیں, وہ آج کل ہٹ وائرل ہے. ہاں, ان کے وائرل کلپس آپ کو نظر آئیں گے. تو آپ نے جو بات کی ہے نا, دیکھیں اس میں پرابلم سب سے بڑی ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن لڑو. ان میں کوئی ہمت ہوگی جو ہم نے ہی پیدا کرنی ہے برابری پارٹی نے,
ان میں کوئی غیرت مندی ہوگی جو ہم نے ہی پیدا کرنی ہے ان کے اندر. اس میں دو مسائل پھر ہی ہوگا نا دو یہ. مجھے مسائل نظر آتے ہیں. ہاں جی. جب ایک آپ یہاں پر کھڑے کیمرہ مین کو کہتے ہیں, ہاں آپ یہاں پہ رکشہ چلانے والے سے کہتے ہیں کہ بھائی تو الیکشن لڑ سکتا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو جج کرتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ہمت کرنے کے لیے پہلے وہ کہتا ہے یار میرے پاس تو سرمایہ نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور میں تو ٹکٹ کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. دوسری بات جو سب سے بڑی آ جاتی ہے کہ وہ جو ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کو بریک کرے, کیسے کرے گا وہ اس ساری چیزوں کو بریک, کیسے وہ آپ کو اس کو یہ اس کے اندر یہ چیز آئے گی کہ یس آئی کین اسٹینڈ, میں بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں. آپ نے لیبر پارٹی کی مثال دی ہے, وہاں پہ سسٹم ہے, وہاں پر میرٹ سسٹم ہے. یہاں پر تو بندے اٹھا لیے جاتے ہیں. یہ تو ہے. دوسری پارٹی کے لوگ آپ کی یہ استھتی ضرورت کی میں ہوئی ہے کھلوتا کہ کس بالکل طرح ایسا ہے. تو اس کو کیسے وہ فیئر کو بریک کیسے کرے گا وہ بندہ؟ دیکھیں اس کے جو ہمارے جو کیمرہ مین ہے نا, ان کی حقوق کے جو تحفظ کی پہلی جو سیڑھی تھی نا, وہ انہوں نے عبور نہیں کرنی تھی. وہ کسی ایسی پارٹی نہیں کرنی تھی جو ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئی ہے. تو وہ تو ہو چکی ہے. ہم تو رجسٹرڈ پارٹی ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں صاف کہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارٹی میں امیر آدمی آ کے چندہ تو دے سکتا ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب وہ چندہ کیوں دے گا؟ تو اس لیے اس سے تو ہم چندہ بھی نہیں لینے کا, اس کے لیے آپ انسینٹیو نہیں رکھ رہے تو وہ چندہ کیوں دے گا؟ یہی. تو اب فرض کریں, لیکن جب آپ کی پارٹی ذرا تگڑی ہو جائے گی, کیونکہ عمران خان کی پارٹی بھی جب تگڑی نہیں تھی تو وہ بھی ایسے ہی باتیں کرتا تھا. وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ مجھے 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی تو میں تو جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ جایا کروں گا. ابھی تو آپ کی گرو کر رہی ہے نا, تو آپ کو چندے بھی آئیں گے اور بھی بہت ساری آفریں آئیں گی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایاز صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ مجھے بالکل نہ ملا ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ بھی تو روز اس کے اوپر سر, آپ بھی تو روز اسی کے اوپر ہی ویلاگ کر رہے ہوتے ہیں نا. فینومنا تو ہے نا سر. عمران شروع سے دولت مند لوگوں کا دوست بھی رہا ہے اور ان سے مانگتا بھی رہا ہے, اور یہ ان کا, آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کا منگتا رہا ہے. مثال کے طور پہ میں نے نواز شریف کے ساتھ کبھی زندگی میں ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی. ایک دفعہ یہ جو تھے نا پی ٹی آئی کے احمد جواد صاحب, وہ چھوڑ گئے پی ٹی آئی, پھر انہوں نے نون لیگ جوائن کی, پھر انہوں نے دوبارہ چھوڑ دی. اب نہ پی ٹی آئی والے ان کو لیتے ہیں نہ ان کو نون لیگ والے لیتے ہیں. تو وہ آئے میرے گھر اور انہوں نے مجھے آگے کہا کہ یار وہ شہباز شریف جو ہیں, وہ میں نے ان سے بات کی تھی, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو نہیں ملنا چاہتا ان سے. دیکھیں میں آپ کو پوڈ کاسٹ بھی بتا رہا ہوں نا. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں ان سے ملنا چاہتا. تو انہوں نے کہا نہیں یار وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا بات ہوئی ہے, وہ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو ایز اے پرسن تو ہر ایک کو پسند کرتا ہوں, اور وہ بھی ایڈمنسٹریٹر اچھے رہے ہیں ادھر, لیکن وہ ایک سرمایہ دار آدمی ہے اور ہماری ان سے سیاسی لڑائی ہے. میں ان کے پاس کیا کرنا چاہوں گا؟ انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے آپ کو پارٹی میں جوائن کرنے کے لیے کہیں. میں نے کہا جی وہ تو کسی صورت میں نہیں کروں گا میں پارٹی جوائن, یا ہماری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی بھی نہیں ہوگی. تو یا میں نے نہیں ملنا, میں نے ان کو صاف کہہ دیا. جب عمران خان نے 2013 میں, جب کہ اس کے پاس جہانگیر ترین بھی تھے, علیم خان بھی تھے, اور اس کے علاوہ خسرو بختیار بھی تھے, پھر اور بہت اور قسم شاہ محمود قریشی بھی تھے, سارے تھے. تو انہوں نے مجھے 2013 میں 4 دفعہ کہا پارٹی میں آنے کے لیے, عمران خان نے. اچھا 4 دفعہ جی. ایک دفعہ تو لیاقت بلوچ میرے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ گواہ ہیں اس بات کے. لیاقت بلوچ نے ایک دفعہ میرے سامنے کسی کو بتایا بھی کہ یار یہ تو جواد صاحب نے تو عمران کو میرے سامنے انکار کر دیا تھا. تو یہ وہ آپ سے پوچھ بھی لیجیے گا کس دن. میں نے 2013 میں اگر جوائن کرنی ہوتی یہ تحریک انصاف, تو میرے لیے وہ اس لیے گولڈن موقع تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت ان کے اوپر آشیرواد ہے کسی کا. دیکھیں نا, تو جلسوں سے چل رہا تھا پتا, وہ تو ان کے دھرنوں سے پتہ چل رہا تھا, ان کی جس طرح کی اٹھان تھی, میڈیا پہ نظر آ رہے تھے, سوشل میڈیا پہ ہر طرف. تو میں نے تو نہیں جوائن کیا, اور میں 2018 تک بیٹھا رہا اسی طرح. نظر گوندل کے بھائی ہیں ذوالفقار گوندل, انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا تھا. ٹکٹ کے لیے, یہ نہیں کہ صرف عمران نے تو مجھے جوائن کرنے کے لیے کہا تھا, ٹکٹ تو بعد میں ڈیزائن ہوئی تھی. تو انہوں نے تو مجھے ٹکٹ دینے کے لیے کہا تھا لاہور سے. اور تیسرے احسن اقبال صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں, اس وقت بھی ہیں, مطلب ہمارے اور ڈیسنٹ آدمی ہیں, اکیڈیمک قسم کے آدمی ہیں, اور میں اس لحاظ سے ان کی عزت بھی کرتا ہوں. حالانکہ میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے, وہ جماعت اسلامی کے تھے, ہم پروگریسو لوگ ہیں, ہم لیفٹ کے لوگ ہیں, ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا. لیکن احسن اقبال میرے گھر آئے تھے, انہوں نے آ کے مجھ سے میرے گھر میں میرے والد صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی, اور میرے سے انہوں نے کہا تھا نون لیگ جوائن کریں. تو دیکھیں میں نے تو نہیں جوائن کی نا. اب آپ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں, لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت,
میرا گرے میٹر جو ہے نا ان سے بہت بہتر ہے. میں پروفیسر والدین کی اولاد ہوں اور میں نے بہت پڑھا لکھا ہے, تو میں نے صرف باتیں کرنی تھی اور چیمپئن بن جانا تھا. میں نے تو وہ سارا نہیں لیا وہ چانس. اب دوسری بات, بوٹ پالش والا جو معاملہ ہے نا جی, یہ تو میرے ساتھ چل رہا ہے 2003 سے. 2003 میں جو پریم مشرف صاحب نے, ایکچولی پریم مشرف صاحب نے پہلا مجھے ایوارڈ دیا تھا 2004 میں, تمغہ امتیاز صدارتی ایوارڈ تھا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا ایوارڈ مجھے دیا 2006 میں. یہ بھی اسی طرح کا تمغہ تو نہیں تھا جو ابھی ملا؟ نہیں, اس زمانے میں تمغے دھیان سے ملتے تھے. اس وقت تو واویلا بھی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا, میرا کام بھی تو اتنا زیادہ تھا نا. مجھے بھی ملا, شہزاد روئے کو بھی ملا, اور لوگوں کو ملا, دیگا کیانی کو بھی ملا, ابرار الحق کو بھی ملا. کام شام تو کیے ہوئے تھے لوگوں نے, میوزک بنایا ہوا تھا بڑا زبردست سا. تو پھر 2006 میں انہوں نے مجھے 17 حصار دیا, جو کہ زلزلے اور سیلابوں کے اوپر کام کرنے کے لیے تھا. اور تیسرا میرے پاس 3 صدارتی ایوارڈ ہے. تیسرا میرا جو ہے ممنون حسین نے دیا 2016 میں. انہوں نے مجھے ہیومن رائٹس ایوارڈ دیا, وہ بھی صدارتی ایوارڈ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا 2003 میں ایوارڈ سے بھی پہلے مجھے کہا گیا آگے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ نا کوئی بتائیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اب گورنمنٹ بھی انہیں کی تھی. کن کی گورنمنٹ تھی؟ پریم مشرف کی گورنمنٹ. کس کی گورنمنٹ تھی؟ محمد علی درانی جو تھے, وہ اس زمانے میں ہم نے تعلیم پہ کام کیا تھا, اور محمد علی درانی بہت اسٹرانگ وزیر تھے, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے میرا جو تعلیم فرول کا فیتا کاٹا تھا آگے, جب ہم نے پہلے اسکول بنائے تھے چونیا میں, 10 اسکول بنائے تھے ہم نے غریبوں کے لیے. تو انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے بھی, اور پھر مجھے ڈائریکٹلی آ رہی تھیں آفرز. میں نے کہا جی بھائی میں میوزک کر رہا ہوں, میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. انہوں نے کہا بڑے بڑے کام کریں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر 2010-11 میں میرے پاس لوگ آئے, انہوں نے کہا جی آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو آئے. میں نے کہا جی میں تو نہیں بھی آنا چاہتا, میں تو اپنا کام کروں, میں نے تو اپنی اکانومی دیکھنی ہے. میرے تو گھر میں اگر میں نے سیاست آج شروع کر دی جس طرح کی میں نے کرنی ہے, وہ تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اگر آپ اس ملک میں کوئی کسی کا سب سے بڑے دشمن ہوں گے نا لوگ, یہ میں آپ کو پروفیسی کر کے جا رہا ہوں, تو میرے ہوں گے, کیونکہ میں ان کے سب کے چھابے الٹانا چاہتا ہوں. اب جس کا چھابا ہو اور آپ اس کا چھاپا اٹھانا چاہیں تو وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ یہ تو اپنے ایک دوسرے کے چھاپے کی رکھوالی کرتے ہیں. اور لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, محمد علی درانی صاحب میرے پاس آئے, یہ میں نے بلکہ کسی کو بتایا ہی نہیں آج تک. ٹھیک ہے. تو وہ آئے میرے پاس, انہوں نے مجھے کہا یہ بات ہے میرا خیال 2022 کی ہے. انہوں نے کہا یار جواد میں جا رہا ہوں, تو مجھے بتائیں کچھ کرنا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں کرنا, تھینک یو ویری مچ. تو انہوں نے کہا میں دیکھیں محب الوطن آدمی ہے, آپ بتائیے کچھ, تو تاکہ میں بھی کوئی بات کروں. میں نے کہا جی آپ کی جو بات ہوتی ہے آپ کی اپنی ہے, میں نے کوئی بات آپ کو نہیں کرنی, اور جب بھی آپ کی جو بھی آپ کو جواب ملتا ہے وہی مجھے ویسے بتا دیجیے گا, لیکن میری طرف سے کوئی ایمان نہیں ہے. اور پھر ایک ہمارے یہاں پہ جو لاہور کے مطلب ایجنسی ISI کے لوگ, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ میرے ڈرائنگ روم میں آ کے کہ دیکھیں جواد بھائی, ہمیں پتہ ہے آپ لیفٹ کے ہیں. ایگزیکٹلی انہوں نے اس طرح کہا, ہمیں پتہ ہے آپ لیفٹ کے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ انقلابی آدمی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی فائل بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس, مطلب سب کی فائلیں ہیں, آپ کی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن لیکن آپ ایک بات بتائیں کہ آپ 25 سال بھی لگے رہیں گے نا, یہ ان کی کوئی نا میرے اوپر اسیسمنٹ تھی کوئی. اچھا. انہوں نے کہا آپ کو صرف اس لیے آئے ہم آپ کے پاس کہ آپ کو 25 سال لگے رہیں گے نا, تو آپ کا کچھ نہیں بننا. تو آپ بتائیں کہ ہم آپ کو کیا سپورٹ دے سکتے ہیں. ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ آپ محب الوطن آدمی ہیں. ایگزیکٹلی یہ کہا انہوں نے, محب الوطن آدمی ہے. میں نے ان کو بتایا کہا, میں نے ان سے کہا جی دیکھیں میں آپ کو بڑا پیار کرتا ہوں, میں نے آپ کے لیے ایک ایسا گانا بھی گایا ہوا ہے لازوال, او میرے یار تو میرا پیار, آرم فورسز کے لیے, اور میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے. اور آپ کے جو زلزلوں سیلابوں ان کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ چھانا پچھانا کام کر کے دیکھا ہوا ہے, آپ کتنی اسٹرگل کرتے ہیں. اور پھر جنگیں ظاہری بات ہے آپ نے لڑنی ہوتی ہیں, ہم نے تو نہیں لڑنی ہوتی. آپ جانیں بھی دیتے ہیں, آپ تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں, انجریز بھی کرواتے ہیں, آپ اپاہج بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ میں پرنسپلی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سیاست میں آپ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ کیا کام کر سکتا ہوں. ہاں اگر آپ مجھے سائلنٹلی سپورٹ کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ میں کیا کروں گا اور آپ کیا کریں گے, اور آپ میرے سے کہیں گے ایسے کرو, تو سائلنٹلی سپورٹ کر سکتے تو وہ کریں. ایاز صاحب اس دن کے بعد آج تک انہوں نے مجھے کبھی سائلنٹلی سپورٹ نہیں کیا. دیکھیں کر تو سکتے ہیں نا. ایشو یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں نا وہ ہے طبقاتی بات. یہ کبھی کسی نے کی نہیں 78 سال میں. میں کہہ رہا ہوں غریب کو امیر کے سامنے کھڑا کر دینا سیاسی کپڑا اور مکان کی سیاست جو بھٹو نے کی تھی اور اسلامک سوشلزم کی بات ہوئی تھی, تب بھی تو یہی تھا نا. وہاں پر قومیائی گئیں بہت ساری,
اس وقت بھی جو ہے وہ ملیں اور اس طرح سے، تو تب بھی تو سوشلزم کی بات اور لیفٹ کی بات تو تب بھی بہت تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم. اچھا میں تو قومیانے پہ بلیو نہیں کرتا. یہ جو بھٹو صاحب نے کیا تھا غلط کیا تھا. اور انہوں نے کیا کس طرح تھا؟ وہ ایک جاگیردار تھے. دیکھیں اگر کسی ملک میں جب ہم بات کرتے ہیں نا ڈیموکریٹک پروگریسوزم کی، تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ لینڈ ریفارمز کریں. آپ انڈسٹریل ریفارمز بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ لینڈ ریفارمز کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوا. انہوں نے بھی تو کی تھی لینڈ ریفارمز کے، انہوں نے تو جاگیرداروں کی سے نہیں تھی. لے لی جائیں گی زمینیں. ہاں، اور ان کے ملازموں کے نام پہ کروا دی جائیں گی اور ان کے بھائی بال بچے. انٹینشن تو تھی نا مطلب. دیکھیں اگر تو یہ بات ٹھیک ہوتی نا، بھٹو صاحب کے انڈر ہی واقع ہوا ہوتا، تو شیخ رشید جو تھے وہ اتنے ڈسگرنٹلڈ نہ ہوتے. اور شیخ رشید کو آپ کو پتہ ہے نا، ان کو بے نظیر بھٹو جب آئیں تو انہوں نے شیخ رشید کو کہا کہ انکل آپ کا کام ختم ہو گیا ہے، آپ کا ایرا ختم ہو گیا ہے. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ شیخ رشید وہ آدمی تھے جنہوں نے لینڈ ریفارمز کا ٹھیکہ لیا تھا، بھٹو صاحب نے ان کو نہیں کرنے دیے تھے. اور جس طرح وہ ہو رہے تھے لینڈ ریفارمز، میں تو سمجھتا ہوں کہ 1977 میں جب ان کا تختہ الٹا گیا ہے، اور انہوں نے خود بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے اندر، کہ میرا خیال یہ ہے کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے غریب اور امیر کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کی، جبکہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو آپ غریب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا امیر کے ساتھ، دونوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اسی لیے میں اس وقت کال کوٹری میں ہوں اور اسی لیے مجھے پھانسی دی جا سکتی ہے. تو اب میں کہنا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تو لینڈ ریفارمز ہوتے، اس کے بعد کوئی اسٹیٹ کیپٹلزم آتا پہلے، اور اس کے بعد انڈسٹری کیپٹلزم کے اسٹیٹ کیپٹلزم کے انڈر ریاست لگاتی، اور ریاست ہی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتی، ریاست کرتی. دیکھیں ایون امریکہ میں ریاست نے سڑکیں بنائی ہیں شروع میں، کہ وہ سو کینیزین کیپٹلزم تھا، اب تو فری مارکیٹ کیپٹلزم ہے. تو ایون ایڈوانس ملکوں میں جو کیپٹلسٹ ہیں وہاں پر بھی ریاست کا اتنا بڑا رول رہا ہے. ہم نے تو کبھی ریاست کو سمجھا کہ یار اس سے بس چیزیں لیتے جاؤ. تو میں نیشنلائز کرنے کی بات نہیں کرتا، میں الٹا یہ کہتا ہوں کہ آپ نیشنل انڈسٹریز اور بنائیں، اور نیشنلائز اس لیے نہ کریں انڈسٹریز کو کیونکہ پہلے سے وہ چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک پیرلل سسٹم آف انڈسٹری ریاست کا کھڑا کرتے ہیں، اور پھر مارکیٹ میں ریاست کی انڈسٹری سے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے عام کیپٹلسٹ کو، تو وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یا وہ چھوڑ جائے گا یا وہ آپ سے زیادہ محنت کرے گا، تو ملک کو نہیں کہ فائدہ ہوگا. یہ انٹرمیڈیٹ سٹیج ہوتی ہے. بھٹو صاحب نے تو ایسا کیا نہیں. دوسری بات، ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ بھٹو صاحب جاگیردار تھے، اور بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے، اور بھٹو صاحب نے اس کے لیے بوٹ پالش شروع کر دی تھی ایوب خان کے زمانے سے. ان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. یہ سب کو یہ ریکارڈڈ ہے. نہ تو میں نے کسی کو ڈیڈی کا بھی کہا ہے اپنے والد صاحب کے علاوہ، اور نہ ہی میں بوٹ پالش کرتا ہوں کسی کے، اور نہ ہی میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. میں تو الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا. وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے؟ ہاں جی. تو پھر کون کرے گا؟ یہ کیمرہ مین بن سکتا ہے نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہماری پارٹی میں جب لوگ آگے کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب دیکھیں نا اس کیمرہ مین کو کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اس کو ہمارا نظریہ سیکھنا پڑے گا. اگر نظریہ نہیں سیکھتا تو یہ لیڈر نہیں بن سکتا. ہمارے بھی تو کچھ پری ریکوزٹس ہیں نا جی. ایسی تھوڑی کہ کوئی آگے کہ جی مجھے ٹکٹ دے دیں تو ہم اس کو ٹکٹ دے دیں گے. ہم کہتے ہیں آئیں گے آپ لوگ ہی، لیکن آپ میں سے تو میرٹ پہ کوئی نہ کوئی آئے گا نا. تو اس میں ان کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یار جب آپ منظم ہوتے ہیں کسی ایسی پارٹی میں تو آپ کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں، جو کہ پاکستان میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے نا زلزلوں سیلابوں میں جب آپ چیریٹی کا کام کرنے جاتے ہیں نا کہیں پہ بھی، خاص طور پہ امریکہ انگلینڈ میں، اور آپ ان سے کہتے ہیں جی میں نے یہ چیزیں بنانی ہے، فائبر گلاس کے گھر بنانے ہیں زلزلے والے علاقوں میں نے سیلاب میں کام کرنا ہے، تو وہاں پہ مجھے یہ چیزیں چاہیے. تو وہ آپ کو کہتے ہیں کتنے پیسے چاہیے، وہ آپ کہتے ہیں اتنے. وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ پیسے کہاں یوز ہوئے. ان کا اسٹیک انوالو ہو جاتا ہے اور آپ کو بتانا پڑتا ہے. یہاں پہ تو آپ لے لوں کہ جو مرضی کریں، ان لوگوں کو آپ کو بتانا پڑتا ہے. اسی طرح جب آپ پولیٹیکل پارٹی کے اندر فرض کریں 1 کروڑ آپ کی ممبرشپ ہو جائے ایک عوامی پارٹی کی، اور آپ ہر ایک سے 100 روپے لے رہے ہوں صرف مہینے کا، 100 روپیہ مہینہ، تو یہ بنتا ہے 1 ارب روپیہ مہینے کا، اور 12 ارب روپیہ سال کا، اور 60 ارب روپیہ 5 سال کا، صرف 1 کروڑ ممبرشپ کا. ٹھیک ہے. اگر تحریک چل پڑے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب یہ لوگ جو 100 روپیہ بھی دے رہے ہیں نا، اب اگر فرض کریں یہ کیمرہ مین ہمارا جو عاصم، اگر یہ مجھے 1200 روپیہ دے رہا ہے نا سال کا، یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. یہ مجھے کہے گا بھائی میں ٹھیک ہے میں نے پڑھا نہیں ہے، آپ کی نظریہ نہیں پڑھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا.
میں نے جو ہے دلیری میرے اندر شاید اتنی نہیں ہے، میرے بال بچے ہیں تو میں بہت زیادہ آگے جا کے کام نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، مجھے بتائیں میرے دفتر میں آگے کہے گا، مطلب ہمارا جو بھی ذیلی دفتر ہوگا کہ میرے پیسے کہاں یوز ہو رہے ہیں، یہ کہہ سکتا ہے۔ کراؤڈ فنڈنگ سے پارٹیز ایسی چلتی ہیں، جیسے لیبر پارٹی ہے، اس کو آج بھی ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی جو ہیں وہ فنڈ کرتے ہیں مہینہ، منتھلی، ان کے بینک سے کٹ جاتا ہے۔ تو ایسی پارٹیز، ایک تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا ماس ہوتا ہے، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے دیتا ہے اور بڑے پیسے آتے ہیں اور اس سے آپریشنز چلتے ہیں ان پارٹیز کے۔ تو دوسری بات یہ کہ جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے ہمیں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمارے کرائٹیریا 4 ہیں۔ پہلا ہے علم، اس کے بغیر آپ بڑا لیڈر نہیں بن سکتے۔ جب آپ نظریاتی گفتگو کریں گے ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی بھی سطح پہ پارٹی کی، تو آپ کے علم کو ہی سب سے امپورٹنس حاصل ہوگی نا، کہ آپ نے انڈسٹریل ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے ایگریکلچر ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس کی آپ نے پالیسی پیپرز لکھنے ہیں، تو ظاہری بات ہے۔ اس کے علاوہ پھر نظریاتی علیحدہ کہ آپ نے استادوں کی کتابیں پڑھنی ہیں۔ تو اب یہ سب سے پہلا کرائٹیریا ہے، لیکن اس کے بعد اور بھی ہیں۔ ایک کہ آپ دلیر ہیں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں سب سے پہلے میں ہوں، مجھے پکڑو۔ تیسرا، ہم سمجھتے ہیں کہ درد مندی نظر آ جاتی ہے، آپ کی درد مندی آپ کی نظر آ جاتی ہے جب آپ پارٹی میں آتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا دکھ رکھتا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ خود یہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اس کو پتہ ہے لوگ نہیں سنبھلے ہوئے۔ اور چوتھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو منظم کرنے کی، اس کے اندر لوگوں کو جوڑنے کے لیے نا بڑی محبت چاہیے ہوتی ہے، بڑا پیار، بڑا خلوص اور بڑی قربانی، اور پھر اپنا ایٹیچیوڈ، اپنا بیہیویئر آپ کو عام انسان کے ساتھ بہت رکھنا، چاہے وہ آپ کو غصے میں بھی کچھ کہہ دینا تو آپ کی اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ منظم کرنے کی جرت کی اس کے اندر ایک ایبیلٹی ہو، ان 4 کرائٹیریا پہ وہ لیڈرشپ کے لیے لڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہیں ہم صرف ویٹ کریں گے ان میں سے کون لوگ ہیں جو، اور الیکشن وہ اپنے پیسوں سے نہیں لڑے گا، الیکشن وہ پارٹی کے پیسوں سے لڑے گا، جو کہ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں کہاں ہوتا ہے ایسے؟ ابھی میں آخری مثال دیتا ہوں آپ کو، امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، جو کہ اچھی خاصی ہمارے سے تو بہت زیادہ امیر پارٹی ہے، اس کے اندر برنی سینڈرز کو پارٹی نے پیسے نہیں اتنے دیے۔ ظاہری بات ہے، پارٹی بھی کیپٹلسٹ ہے، وہ چاہتی تھی کہ یہ ایک امریکن سوشلسٹ ہے، یہ اندر سے نکل آیا لیفٹ کا۔ اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہے، امریکہ کے اندر تھوڑی سی ریسیشن تھی تو لوگوں نے کہا کہ چلو ایک کتھارسس ہو جائے گا، ایگزاسٹ مل جائے گا اس کے تھرو، انہوں نے کہا کر لو۔ اس کو کہاں سے فنڈ ملا؟ اس نے جا کے کیا کیا کہ اس نے سارے جلسے ڈیموکریٹک پارٹی کے نام پہ ٹیمیں بنائی اپنی نوجوانوں کی، یوتھ کی، اور وہ سارے جلسے اس نے یوتھ کے اندر کرنے شروع کر دیے۔ اس کو ملینز آف ڈالرز لوگوں نے دیے، وہ کراؤڈ فنڈنگ تھی، عام بندے نے دیے، کوئی کسی ملینئر بلینئر نہیں دیے، کیونکہ وہ اس کو دے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بات کیا کر رہا تھا؟ وہ تو کٹ ڈاؤن کرنے کی بات کر رہا تھا، ہر چیز آج بھی کر رہا ہے۔ تو اس کو پیسے کس نے دیے؟ عام لوگوں نے۔ پاکستان میں ایسی کوئی پارٹی 78 سال میں بنی ہی نہیں جو عام لوگوں کے پیسے کا سٹیک رکھ کے جواب دہ ہو ان کو، اور پھر انہی کو لیڈر بنا کے آگے لے کے آئے۔ اور یہ بڑا پروسیس ہوتا ہے، یہ ہسٹوریکل پروسیس ہے۔ فرض کریں ہم نہیں نہ کریں گے اگر ایاز صاحب، تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ نہیں کریں گے، عاصم کو کرنا پڑے گا، عاصم نہیں تو طارق صاحب کو، ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آپ کو، ان کو کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ اشرافیہ کی بنائے ہوئے سسٹم، ان کے نظام، ان کے پارلیمنٹری، ان کے الیکٹرل سسٹم کے قیدی رہیں گے، اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے اسی بات کو بتاتا ہوں کہ بہت بڑے کالم نگار ہیں، بہت بڑا ان کا ٹی وی وغیرہ پہ پروگرام بھی چلتا ہے، سہیل بڑا حصہ میں جانتا ہوں، بڑے 3 کالم ان کے بڑے وائرل ہوئے ہیں نا۔ جی ان میں سے ایک نمبر تھا مسافر بنام قیدی نمبر 804۔ جی وہ ابھی بھی اسی تگ و دو میں ہے، وہ بیچارہ قید میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے، کوئی معافی شافی کی بھی باتیں کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ پہلے میری بات مان جاتا تو یہاں پر تو سر وہ انہی کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں جو بڑے بڑے آپ کے یہاں پر جن کو آپ کہہ لیں کہ بڑے بڑے صحافی ہیں، وہ بھی سیٹلمنٹ کی اور نیگوشیشن کی باتیں کر رہے ہیں، مصالحت کی باتیں کر رہے ہیں، مل کے کام کرنے، مل کر کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں۔ Where does your party stand in this? Why would people listen to you? اچھے لگتے ہیں آپ کے یہ باتیں، بھاشن اچھے لگتے ہیں۔ ایک پورا نوجوان جس نے ساری پیدا ہوتے ہی سارے شور کو سنا ہے، ان نعروں کو سنا ہے، اس کو تو اچھی لگتی ہے وہ عمران خان کی جو چپل ہے، اس کے جو خوبصورت کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہینڈسم ہے، تو آپ تو جینز اور ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ کیسے یہ کریں گے؟ ایاز صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی شکل بھی غور سے نہیں دیکھی، آپ کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، آپ کے اچھے خاصے نین نقش ہیں،
دیکھیں وحید مراد جو تھے نا وہ ایک درمیانی شکل کے آدمی تھے. ندیم صاحب کا تو ناک بھی کافی بڑا تھا اور ویسے وہ ایک کیوٹ سے آدمی لگتے تھے, لیکن ان میں سے کسی کی بھی شکل جو تھی وہ ونود کھنہ جیسی نہیں تھی. ہاں جی, مطلب وہ ایک خوبصورت آدمی تھا, مردانہ وجاہت تھی اس کے اندر. امیتابھ بچن جو ہے وہ ایک عام آدمی تھے. ایون شاہ رخ خان جو ہے ہیرو جو ہے نا, ہیرو وہ آدمی شکل سے نہیں بنتا, اور نہ ہی ہیرو جو ہے وہ, ایون عمران خان اس وقت اس کی اگر آپ شکل دیکھیں تو پرانی تصویریں دکھا دکھا کے تو کسی مثال اگر یہ عمران خان میڈیا پہ نہ آتا ہو نا, تو اگر آپ کسی 70 سال کے آدمی کی 40 سال کی عمر, جس کو کوئی نہیں جانتا ہو, 40 سال کی عمر کی تصویریں دکھا کے کسی 20 سال کی لڑکی سے کہیں کہ یہ اس بندے سے شادی کرنی ہے, وہ کہے گی نہیں مجھے 70 سال والی تصویر دکھاؤ, تو وہ تو نہیں کرے گی اس سے شادی. تو 40 سال والی تصویریں کسی کام نہیں آئیں گی. عمران کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو کسی نے ووٹ دینا ہوتا اس کی شخصیت پہ یا پرسنالٹی پہ, یا اس لیے کہ جو ہینڈسم ہے, تو لوگ اس کو ووٹ اس وقت دیتے نا جب یہ سب سے زیادہ پرائم پہ تھا. 1907 میں یہ آدمی, اس کی عمر اس وقت میرا خیال ہے 40s میں تھی, اور 1990s میں 97 کی بات میں کر رہا ہوں, اس وقت اس کو کسی نے ووٹ نہیں دیا. یہی کہتے ہیں جی یہ جو عورتیں تھیں نا وہ اس کو بڑا پسند کرتی تھیں, تو ان کے بچے آج کل وہ ہیں, تو عورتیں یہ نہیں کہ بری سینس سے پسند کرتی تھیں, ایک ہیرو ان کو لگتا ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو کہتی ہیں بیٹا یہ ہیرو تھا, تو اس کو بھائی اس وقت تو وہ عورتیں بلکہ ووٹر تھیں, انہوں نے ووٹ نہیں دیا اس کو. پھر عمران کو 2002 میں ایک سیٹ صرف ملی, اور وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ پرویز مشرف نے لے کے دی, اور ایک طرح سے بھیک دی عمران کو باقاعدہ اس کے لیے مسلم نون کا بندہ بٹھا دیا گیا جس نے الیکشن لڑنا تھا میاں والی سے, تو اس کو اس طرح تو سیٹ ملی. اور مشرف ہنستا تھا اس کے اوپر, پرویز مشرف کہتے تھے یہ پاگل ہے, وہ کہتے تھے یار یہ مجھے کہتا ہے کہ میں گراؤنڈ سویل ہے میں سویپ کر جاؤں گا, اور یہ تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ 10 سیٹیں نہیں ملنی. تو انہوں نے کہا چلو یار بیچارے کو نا ایک سیٹ ویسی دے دیتے ہیں, ہیرو ہے اور یہ وہ. تو اس آدمی کو تو اس وقت بھی ووٹ نہیں ملنا تھا. پرابلم یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں ہیرو, کریٹنگ اے ہیرو از ایکچولی اے سوشل پروسیس ہیلپڈ بائی اور سپورٹڈ بائی دا میڈیا. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا, یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے, اور وہ طریقہ مودی پہ بھی آپ لگاتے ہیں نا تو مودی بھی ہیرو بن جاتا ہے. آپ کو پتا جب میں انڈیا میں لاسٹ ٹائم گیا تھا تو اس وقت مودی بھی وزیر اعظم نہیں بنا تھا, بننے والا تھا. تو میں وہاں پہ بامبے میں میری جو جن سے تعلقات تھے وہ لڑکے لڑکیاں تھے اور انگریزی بولنے والے لوگ تھے, سارے میڈیا کے لوگ تھے. وہ سارے کے سارے مجھے کہتے تھے کہ مودی جو ہے نا مودی بھگت تھے سارے. اب مودی کی تو نہ تو کوئی شکل ہے اس طرح والی, میں تو دیکھیں شکل تو انسان کی خدا نے ہر ایک کی اچھی ہی بنائی ہے. میرا مطلب ہے کہ جو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ہیرو والا وہ تو نہیں ہے. تو مودی کے پیچھے کوئی پاگل تھے لوگ, اس کے سامنے گر جاتے تھے, روتے تھے. اس کو بھی چھوڑیں, ہٹلر کو دیکھیں, ہٹلر کی کیا شکل تھی, اتنی اس نے مونچھ رکھی ہوئی تھی, سپاٹ اس کا چہرہ تھا, اور جب وہ ایسے کرتا تھا نا تو جرمن عورتیں جو تھیں وہ چیخیں مار مار کے گر جاتی تھیں, رونا شروع کر دیتی تھی. ہیرو بنایا جاتا ہے, عمران کو ہیرو پولیٹیکل بنایا گیا ہے, اور یہ پورا ایک پروسیس چلا ہے. 126 دن اس کو دھرنے کے اندر رکھا گیا ہے. آپ کو یاد صاحب اچھی بلی شکل کے آپ آدمی ہیں, اگر آپ کو 126 دن دے دیے جائیں نا کہ آپ سارا دن ٹی وی پہ رہیں گے, اور آپ کا پیچھے سے بھی پہلے کوئی آپ کا وہ اسے کہتے ہیں نا بیلنس شیٹ میں بھی کوئی فیم ہو, تو آپ کو کون پکڑ سکتا ہے اس کے بعد. تو یہ بات کہنا کہ عمران کے پیچھے لوگ اس لیے ہیں کیونکہ عمران بڑا ہینڈسم ہے, یا ایسا نہیں ہے. عمران کو جس طرح شاہ رخ خان کو ہینڈسم مان لیا گیا, حالانکہ وہ تھا نہیں. مادھوری دکشت کہتی ہیں کہ شاہ رخ خان کو میں دیکھتی تھی نا تو مجھے ہنسی آتی تھی. ایکچولی انہوں نے کہا یہ کہ یہ ہیرو کیسے بن گیا. وہ میرے ساتھ ایکٹنگ کرتا تھا اور میں کہتا تھا, میں اس کو کہتی تھی کہ تم ہیرو کس طرح بن گئے, تمہاری تو شکل ہی نہیں ہیرو والی. کہتی جو فلم چلی تو فلم ہٹ ہو گئی. تو میں نے کہا یار یہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہماری پارٹی میں کسی طریقے سے ایک بڑی سوشل میڈیا ٹیم ہماری بنے عام لوگوں کی, جو کہ کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں, ان کو پتہ چل جائے کہ عام لوگوں کی کے بغیر, عام لوگوں کی سیاست میں بغیر, سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن لڑنا ہے, اپنی سیاست, اپنے طبقے کی سیاست کو سپورٹ کرنا, تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا. تو یہ لوگ آئیں گے بھی. اور سہیل وڑائی صاحب کی میں بات آپ کو بتا دوں, سہیل وڑائی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں. میں نا کچھ صحافیوں کو تو جب میں نے سیاست شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ
میرا خیال تھا کہ تمام صحافیوں سے بنا کے رکھنی ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ یار کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تاریخی کیا منظر نامے میں کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کچھ صحافی جو ہے نا وہ اب جو مرضی آپ کر لیں وہ آپ کے خلاف ہی ہوں گے, کچھ وکیل آپ کے خلاف ہی ہوں گے, آپ جو مرضی کر لیں. جیسے مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں وہ تمام صحافی جو کہ رائٹ کے تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے حق میں تو لکھ نہیں سکتے تھے اس زمانے میں, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہی لکھتے تھے کیونکہ وہ تھے ہی رائٹ کے. تو جیسے اوریہ مقبول جان ہے نا مثال کے طور پہ, اس کو تو میں اس کی اوقات یاد دلاتا ہوں کیونکہ مجھے اس کو وہ چاہیے ہی نہیں ہے, وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا. اب وہ پہنچ گیا ہوا ہے بدتمیزی کی سطح پہ, اس نے میرے خلاف بدتمیزی کی, میں نے اب اس کو اڑانا شروع کر دیا. اب وہ منافق آدمی ہے, وہ میرے سامنے کیا کھڑا ہوگا. لیکن سہیل بڑائچ صاحب جو ہے نا وہ ایک ہیں وزادار آدمی ہیں, وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے, وہ دھیان سے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن ان کا اور میرا ایک بہت بڑا اختلاف ہے, وہ ہے کیپٹلسٹ ذہن کے, وہ ہے لبرل, میں سیاسی طور پہ لبرل کہہ رہا ہوں, جس کو لیبرٹیرین بھی کہتے ہیں, یا آپ بھی کہہ لیں کہ لبرل ڈیموکریسی, یہ اس کے ماننے والے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیموکریسی کے تھرو ہی انسان کی فلاح ہے. ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ فری مارکیٹ یا کٹ تھروٹ کیپٹلزم یا تھرڈ ورلڈ کیپٹلزم یا وہ جو اسے کہتے ہیں نا, ایک اور لفظ ہوتا ہے اس کا نیو لبرل کیپٹلزم. ہم نہیں مانتے کہ یہ انسانوں کی اکثریت کو کچھ دے سکتا ہے. تو ہمارا تو ذاتی اختلاف ہے سہیل بڑائچ صاحب کے ساتھ. تو سہیل بڑائچ اس کے باوجود جو وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ ایکچولی اس کے پیچھے پورا میرا خیال ہے کہ ایک سیاست ہوئی ہے اس کے پیچھے. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور یہ جو پی ٹی آئی ہے, ان تینوں کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتی ہے. انہیں مریم نواز شریف بھی ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ زیادہ ہی کوئی رکھ جائیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ سارے ہی اس کے مورے ہیں, سب اس کے مورے ہیں. ان میں سے کون ہے جو اس وقت, شہباز شریف کے تو کیسز تک ختم ہوئے ہیں, جس دن ان کو سزا ہونی تھی اسی دن تو ان کو میرا خیال ہے وزارت عثمان کی آفر ہو گئی تھی. تو لیکن اب چونکہ ان کے کیسز سے ختم ہو گئے, اب انہوں نے کٹ ٹو سائز کرنا ہے سب کو. میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ سہیل بڑائچ صاحب کے ساتھ کے بارے میں آئی ایس پی آر نے جو بھی کہا ہے, سہیل بڑائچ صاحب اس کی جو بھی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, اور دی بھی 5 دن بعد ہے. سہیل بڑائچ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کیا کیا ہے. اوپر سے وہ جو مرضی کرتے رہے. سہیل بڑائچ صاحب نے نقصان اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پہنچایا, انہوں نے نقصان پہنچایا ہے پیپلز پارٹی کو اور مسلم نون کو. اور انہوں نے عمران کو ایک جو ان کا دل کرتا ہے, وہ کہتے بھی ہیں مجھے کہ یار میرا تو دل کرتا ہے, میں بھی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں عمران کو باہر آنا چاہیے اور صحیح سیاست کرنی چاہیے, یہ فساد انتشار کی نہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ عمران باہر آ جائے اور یہ تینوں اپنی اپنے ڈومین میں رہ کے کھیلیں. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہی ایک خواہش جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی, اس کو آگے بڑھایا. اور سہیل بڑائچ صاحب نے بالکل, اور نہ ان کے خلاف کچھ ہونا ہے, یہ خواہش ہے ان کے خلاف کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں سہیل بڑائچ صاحب کے پاس کے خلاف, اس سے میری آپ کو بات کی انڈورسمنٹ ملے گی کہ سہیل بڑائچ صاحب کے ساتھ بالکل وہ نالا نہیں ہے. یہ ایک لوگوں کے لیے ایک نیریٹو ہے, وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنی پارٹی کا بھی موقف سامنے رکھا, اس کا منشور بھی رکھا, اور دیکھتے ہیں سہیل بڑائچ صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یا وہ اگلے کالم میں کیا کرتے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں یاد صاحب, بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. تھینک یو, خدا حافظ.